बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सानिया डी चौक पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर्दा डालने में नाकाम हो गए। इस्लामाबाद के सफारती हल्के इस वक्त मुतहर्रिक हैं। इसहाक डार ने एक ब्रीफिंग भी दी है, लेकिन इसके साथ ही बैनुल अक़वामी सतह पर तहरीक इंसाफ एक्टिव हो गई है। आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत को किस तरह बड़ा झटका लगने जा रहा है और मुसलसल मोहम्मद बिन सलमान के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकातों के पीछे असल कहानी क्या है, वो भी सामने आ गई है। और इसके साथ ही अब तहरीक इंसाफ की जो बायर लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है या नालायकी है, वो बहुत सारे ऐसे इकदामात नहीं कर पा रही। इसकी बुनियादी वजह क्या है? और इसके साथ ही उज़ैर बलोच, आपको इल्म है, लियारी गैंग वार का एक बड़ा नाम है। उसने बड़ी एक फरमाइश की है जेल से। वो फरमाइश क्या है वो भी आपके सामने रखनी है, और इससे जुड़ी हुई कुछ और खबरें भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अच्छा, एक तो कल 7 थानों के जो SHOs हैं उनको जो है वो मुअत्तल किया गया है जज साहब की तरफ से। ये वाकया जिला साहिवाल के अंदर हुआ है, जहां पर एक शादी के फंक्शन के दौरान पुलिस ने रेड किया था और अदालत के हुक्म पर जिला साहिवाल के 7 SHOs के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी अनोखी जो है वो दास्तान है, जिसके अंदर जो दरखास्त दी गई है, बताया गया कि मोरखा 2/11/2024 को 5:30 बजे सुबह इल्जाम अलयान SHO टोबा टेक सिंह और इतने थानों के SHOs वहां पे पहुंचे हैं और घर शादी का फंक्शन था और शादी पर आए मेहमान, रिश्तेदार और हमारे घर के मुख्तलिफ अफराद को अगवा करके ले गए और जहेज का कीमती सामान भी उठा लिया, जिसके लिए अलहदा दरख्वास्त दी गई है। तो ये इस तरह के कई, चूंकि जब से जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदामात शुरू हुए हैं, तो पुलिस फोर्स हो या बाकी इदारे वो कोई देखते नहीं है। जिसको दिल चाह 9 मई की धमकी दे दी, जिसको चाह अभी जैसे 26 नवंबर डी चौक का मामला है, हजारों लोगों पर जब मुकदमात होते हैं। और यही इस वक्त रोना है। आज इस्लामाबाद के जो वकला हैं वो मार्च कर रहे हैं, वो रैली निकाल रहे हैं इस बुनियाद पर कि यहाँ पश्तून होना इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर एक जुर्म बना दिया गया है। एक नफरत के बीज ऐसे बोए जा रहे हैं, खुदा न खास्ता, जैसे पाकिस्तान को एक तोड़ने की जो है वो इकदामात किए जा रहे हों। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। बहुत इस पर तनकीद हो रही है, बहुत कुछ कहा जा रहा है और तमाम जो सहाफी हैं उन्होंने इस हवाले से बड़ा रिपोर्ट भी किया है। अब इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के मामला चल रहे हैं, एक खबर तो रात को आपके सामने रख दी थी और वो है अप्रैल मार्च फार्मूला, जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी को आगे कर दिया जाए और नून लीग को पीछे कर दिया जाए। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि नून लीग के साथ कोई एस्टेब्लिशमेंट की बिगड़ गई है और कोई ऐसा काम नून लीग ने किया है जो एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर है। अब वो तो बाकायदा एक आका और गुलाम का जो रिश्ता है वो हमें नजर आ रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि नून लीग गैर मकबूल है। तो जब गैर मकबूल होगी तो किसी तरीके से जो PTI है उसको अंदर डाला जाए, उसको भी गैर मकबूल, उसका वो एक ही सूरत में हो सकती है, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ अगर हाथ मिला ले तहरीक इंसाफ तो फिर वो गैर मकबूल हो जाएगी और उसके दरमियान जो बाहर हो गए साल 6 महीने या 2 साल, वो नून लीग मकबूल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो ताकत है सारी चीजों का बुनियादी वजह वो यही है कि हमने ताकत तोड़नी है इमरान खान की मकबूलियत का। अब ये एक दर्द सर बना हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला है, इस पर इमरान रियाज बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। वो आप सुन चुके होंगे कि PTI ने बहुत सारे ऐसे इकदाम जो उनको करने चाहिए थे वो नहीं किए। बैर जो बैठी हुई क़यादत है और जो बैरिस्टर गौर है, मैं हैरान हूं, वो तहरीक इंसाफ के पता नहीं अब क्या मजबूरी है कि वो अभी तक चेयरमैन है। वजह उसकी ये है कि वो तो ओपनली सहाफियों को कह रहे हैं हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था। वो भाई अब कर दिया, अब आप उसका दिफा करें, गोली क्यों चलाई? ये सवाल है बुनियादी तौर पर जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पूछा जा रहा है। तो आप उस पर बात करने की बजाय एक मादरत खाना रवैये की तरफ गए हैं। हालांकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का जारहाना रवैया चाहिए था और हुकूमत मुकदमात में मुकदमात बना के आपको कुचलती जा रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे काम जो जख्मियों के रिलेटेड थे, जो शोहदा थे उनकी फैमिली से रिलेटेड थे, फिर FIR के लिए मुकदमा दर्ज करवाने की दरखास्त अभी तक दायर नहीं की गई। मुकदमा तो हुकूमत वैसे भी दर्ज नहीं करेगी, लेकिन आपका रिकॉर्ड के तौर पर कानूनी तकादे पूरे करना
اور آپ کا وہاں پہ جانا, مقدمہ درج کروانا, اگر وہ نہیں کریں گے, SHO نہیں کرے گا, تو پھر آپ عدالت میں جائیں گے, جو ایک پروسیجر ہے وکیلوں کی جماعت. اور جس طرح اس وقت جو ہے وہ ایک کمزوری دکھائی ہے, سفارت خانوں کے سامنے یہ ساری چیزیں آپ کو رکھنی چاہیے تھی, انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے آپ کو پریس کانفرنسز کرنی چاہیے تھی, اور اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. تو بنیادی طور پر جو ابتدائی طور پر اقدامات ہوتے ہیں, اس کے اندر تحریک انصاف کی جو بیر لیڈرشپ ہے وہ بہت اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود بین الاقوامی سطح پہ جو تحریک انصاف کی لابنگ ہے اس نے درد سر بنا ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور آج بھی انصار عباسی آپ کو علم ہے کن کی سٹوریز لکھتے ہیں, یعنی یہ وہ صحافی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بیانیہ وہ لاتا ہے, اس کی اپنی بھی اپروچ اینٹی عمران ہے. گولیاں چل گئیں, کوئی مر جائے, جتنے لوگ اگر 1 لاکھ بھی مار دیتے تو انصار عباسی ان لوگوں کے حق میں نہ بولتا, وہ دوسری طرف کو جسٹیفائی کرتا. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن عمران خان کی جو باہر بیٹھی ہوئی سوشل میڈیا ہے, بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, وہ فوج پر تنقید کر رہے ہیں, اور فوج پر جب تنقید کر رہے ہیں تو پھر معاملات دیکھیں نا کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. او بھائی, آپ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پر ہوتی ہے, تو کیا بات چیت کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا؟ او بھائی, آپ بھی تو کچھ کریں. یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک کہا گیا جب وہ جنرل باجوہ تھے اور اس وقت ندیم انجم صاحب تھے, تو اس وقت تو تاثر دیا گیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. تو یہ اب تو اے پولیٹیکل نہیں نظر آ رہا سارا کچھ, تو اس وجہ سے تنقید بھی ہو رہی ہے. اچھا, وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان, یعنی وہ کہتے ہیں عمران خان کے مشکلات کس نے بڑھائیں. اب عمران خان اگر آپ نے سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے حامیوں کے ایک مخصوص گروہ کو فوج مخالف پراپیگنڈے اور سیاست میں نفرت کو بڑھانے کے عمل سے سختی سے نہیں روکتے, تو ان کے مسائل کم ہونے والے نہیں ہیں. تحریک انصاف کا کوئی دوسرا رہنما یہ کام نہیں کر سکتا. بہت سے پارٹی رہنما سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے, اس سے عمران خان اور پارٹی دونوں کو نقصان ہو رہا ہے, ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور پارٹی لیڈرز بھی جو ہے وہ شامل ہیں, وہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو انہوں نے بتایا جی کچھ نام نہ بتانے کی شرط پر کچھ لوگوں نے ان سے بات بھی کی ہے کہ ہم تو سوشل میڈیا اپنے سے ڈرتے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہم ادھر بڑے مشکلات کے اندر ہیں اور وہ معاملات کو سیدھا نہیں ہونے دے رہے. وہ بھائی سیدھا ہونے کا کیا مطلب ہے, یعنی کیسے سیدھا؟ وہ بھائی عمران خان کی پارٹی الیکشن جیتی ہوئی ہے تو ان کا مینڈیٹ واپس کریں, اس میں اور کیا مذاکرات چاہیے؟ اس میں کون سی گدڑ سنگھی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی؟ اور نہیں جی ایسے نہیں ہوتا, پھر بھی اگر عوام ساری بھی عمران خان کے ساتھ مل جائے تو وہ جی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. بھائی وہ اور انہوں نے اگر کرنا ہے تو پھر عمران خان جو ہے اس کو بات کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہی اسی میں ہے کہ وہ سول سپریمیسی کی جو جنگ ہے اب وہ لڑے. اب دوسری طرف آپ نون لیگ کی باتیں دیکھیے جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی میاں جاوید لطیف 9 مئی کی وجہ سے لاٹھی بندوق اور طاقت ان کو مل گئی. یعنی ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ یہ بیان بناتا ہے اور دوسری طرف یہ کمپرومائزڈ نظر آ رہی ہے پوری نون لیگ. لیکن اب جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے سفارتکاروں کو جمع کیا اور انہوں نے اپنی وزارت خارجہ میں ایک بریفنگ دی. وزیر خارجہ بھی ہیں, نائب وزیر اعظم بھی ہیں, اور انہوں نے جو بریفنگ دی اور انہوں نے بتایا کوئی گولی نہیں چلی. اب اندازہ کر لیں, یعنی یہ کتنی ایک ایسی بات ہے کہ ہر سفارت خانے کو پتا ہے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. وہ گولیاں چلی ہے بھائی, اور اگر وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی فورسز کو, جو پولیس تھی رینجر تھی, ان کو اسلحہ نہیں دیا ہوا تھا, تو جو سنائپر یا جنہوں نے گولی چلائی ہے اور گولیوں لگی بھی ہیں لوگوں کو, انکار اب ممکن ہی نہیں ہے, تو آپ نے کیا ان کو گرفتار کیا, ان کو پکڑا, لائے کہ بھائی ہم نے نہیں کی تو انہوں نے کی ہے؟ نہیں لا سکے, چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے. بنیادی طور پر وہ جو سامنے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, یہ پیچھے ایک پوری گیمیں کئی دفعہ ایسی جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ وہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مظاہرین کو دارالحکومت میں کھلی چھٹی دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے اور مظاہرین کے ریڈ زون میں داخل ہونے کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا. پی ٹی آئی کی تاریخ ہے, ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پرامن نہیں رہی, لیکن قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا. بدھ کو اسلام آباد میں متعین غیر ملکی سفیروں, ہائی کمشنر اور اعلیٰ سفارتی حکام سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ 24 نومبر کو غیر ملکی وفد پاکستان کے دورے پر تھا اور ایسے موقع پر ایک جماعت نے حیران کن طور پر احتجاج کا اعلان کیا.
ماضی میں بھی اسی جماعت نے انتخابات میں دھاندلی کے الزام پر احتجاج کیا اور 35 پنکچر کا بیانیہ بنایا، لیکن الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے دعوے جھوٹے قرار دیے۔ تاہم پی ٹی آئی قیادت نے معاہدے کے مطابق غلط الزام کی معافی نہیں مانگی۔ انہوں نے غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ میں بتایا کہ اسلام آباد ریڈ زون کی سیکورٹی ہماری ترجیح رہی ہے، ریڈ زون کی سیکورٹی سے متعلق خصوصی قوانین نافذ کیے گئے اور یہ ساری چیزیں آتشی اسلحہ نہیں تھا، سیکورٹی فورسز کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا، صرف آنسو گیس، واٹر کینن اور لاٹھیاں تھیں، جبکہ سفارتی مشن اور عام عمارتوں کے تحفظ کے لیے آرٹیکل 245 کے تحت فوج تعینات کی گئی تھی۔ اچھا تو مجھے یہ بتائیے، اگر رینجر اور پولیس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اسلحہ تو چلایا گیا، ایک شخص کو تو پکڑ کے لایا عوام، تو وہ کدھر گیا؟ اس کو آپ نے پکڑا، عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ اس ادارے سے ہے یا کس سے ہے یا عوام سے ہے، نہیں کر سکے۔ یہ ایسا ہی گیمیں ہوتی ہیں، باقاعدہ پلانڈ طریقے سے یہ الزامات لگتے ہیں اور حکومت اس کے اندر اپنے آپ کو پروو کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور اب تو یہ کہنا کہ گولی نہیں چلی، یہ تو حواس باختگی ہے، یہ تو بے شرمی بھی ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ گولی نہیں چلی اور ہم نے نہیں چلائی اور یہ کس نے چلائی، جس نے چلائی وہاں پہ آپ نے اس کو پکڑ کے لائے کہ یہ ہمارے ادارے سے نہیں ہے بھائی، یہ فلاں ادارے سے ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں جگہ سے ہے، تو یہ بھی آپ نہیں بتا سکے۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف بڑے اس وقت متحرک ہیں۔ ایک طرف ان کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستانی جو کمیونٹی ہے انہوں نے ووٹ دیے اور ووٹ اس بنیاد پر دیے گئے ہیں کہ بھئی آپ نے سپورٹ کرنا ہے اور عمران خان جو ہے اس کو ناجائز قید کیا ہوا ہے اور آپ نے قید سے نکالنے میں مدد دینی ہے، اور اس کے اندر آپ بے شک اپنے مفادات کے لیے کام کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے، عمران خان جو ہے وہ جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ نیوٹرل ہونا ہے امریکہ نے۔ اب منیب فاروق جو ہے آپ کو علم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ وہ اس وقت محمد بن سلمان کے ذریعے امریکہ کو اپریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کس معاملے کے اندر؟ کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر نہ آئے، یعنی عمران خان جو ہے، عمران خان اور ٹرمپ دونوں کا یہ خوف ہے، اور اس معاملے کے اندر محمد بن سلمان سے مدد لے کر وہ جو ایک لابنگ ہے اور ساری چیزیں ہیں تو امریکہ کو، ٹرمپ کو روکا جائے کہ وہ کسی بھی طرح کے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ عمران خان یا تحریک انصاف کی وجہ سے معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلسل 5ویں مرتبہ تھوڑے سے عرصے کے اندر شہباز شریف جا کے محمد بن سلمان کے گوڈے گٹے جا کے پکڑتا ہے، اس کے پیچھے یہ معاملہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ذریعے وہ معاونت لینا چاہتا ہے، یعنی مانا ان کا مطلب یہی ہے، معاونت لینا چاہتا ہے تاکہ یہ جو ایک پریشر بلڈ ہوا ہے الیکشن کے بعد تو اس کو مینج کیا جائے۔ اور آپ کو علم ہے جس دن الیکشن ہوا ہے اس دن آرمی چیف محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات انہوں نے کی، وہ دورہ بے شک پہلے کا سیٹل تھا۔ پھر شہباز شریف جو ہے وہ انہوں نے ابھی 2 مرتبہ تو 2-3 ہفتوں کے اندر وہ مل چکے ہیں۔ تو یہ آنیاں جانیاں جو لگی ہوئی ہیں یہ خوف ہے جو بنیادی طور پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا کردار ادا کر کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو پریشرائز نہ کرے، تو یہ جو خوف ہے وہ ایک طرف چل رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے لیاری گینگ وار کے سرغنہ جو کئی کیسز کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہیں اور بلکہ وہ جیل کے اندر ہیں، اور انہوں نے شکایت کی اور درخواست دی جج صاحب کو کہ جناب ٹی وی آتا ہے لیکن کیبل نہیں آتی، نہ میں خبریں سن سکتا ہوں نہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ہے، تو لہذا برائے مہربانی کوئی کیبل شیبل کا بندوبست تو میرے لیے جیل کے اندر کریں۔ تو یہ آپ دیکھیں اس طرح کے جو ہے وہ لاڈلا پن ہوتا ہے، اور یہ عزیر بلوچ کو پکڑنا اور باقی جن کے لیے عزیر بلوچ کام کر رہا تھا بظاہر وہ آج حکومت کے مزے اڑا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی جو سیاست ہے یہ بھی عجیب طریقے سے معاملات چلتے ہیں۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں گھبراہٹ میں ہیں لیکن مینج کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ کسی صورت کے اندر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نون لیگ کا کچرا اب اٹھا کے پھینکنے کے لیے تیار ہے اگر تحریک انصاف ساتھ دے تو۔ تحریک انصاف ساتھ دے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائے یا نون لیگ، وہ ایک ہی بات ہے، چونکہ عوام نے تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ ان تمام کے خلاف دیا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان تینوں کے خلاف عوام نے ان کو 8 فروری کا مینڈیٹ دیا ہے۔ تو اس وقت یہ ساری چیزیں اور پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں وہ اس وقت بہت ہی جو ہے وہ درد سر بنی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔